Hello everyone, welcome back to my channel वांगसियान फॉरएवर लव। तो मैं आज माय हॉट बॉस का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये चैप्टर एंड ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जान के पास जब नीहू संग का मैसेज आता है तो जान उसे रिप्लाई कर रहा था, लेकिन काफ़ी अजीबोगरीब फेस बना रहा था। ये देखकर ईवो, जिसे जेलसी फील हो रही थी, उसे लग रहा था कि जान अपनी किसी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। ये सोच कर ही ईवो को बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा था। ईवो जो बोलता है, जान पहले तुम अपना काम करो, फिर बाद में मैसेज कर सकती हो। एंड ये सुनकर जान जो बोलता है, सॉरी बॉस। एंड वो नीहू सांग के पास बाय का मैसेज कर अपना फ़ोन साइड में रख देता है। वो अपना काम करने लगता है। एंड ईवो जो जान की तरफ देखता है, जान को जब वो ऐसे काम करते हुए देखता है तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ, लेकिन वो अपना ध्यान हटा लेता है। एंड थोड़ी देर काम करने के बाद ईवो जो अपनी चेयर से उठता है एंड वो जान की तरफ जाने लगता है। एंड वो जान के पास जाकर जान की डेस्क पे अपना हाथ रखकर थोड़ा सा जान की तरफ झुकता है। एंड जान को जब महसूस होता है कि कोई है उसके पास, तो वो जब अब पलट के देखता है तो ईवो एंड जान के लिप्स जो आपस में टच हो गए थे, एंड जिससे जान जो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था। एंड वो 1 मिनट तक तो ईवो की आंखों में ही देखता रहा। एंड उसे पता भी नहीं था कि उसे और अपने लिप्स को हटाना भी है। लेकिन ईवो वो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, मतलब उसके मन में तो काफ़ी ज़्यादा लड्डू फूट रहे थे। जान जो थोड़ा सा खुद को मतलब संभालता है, वो ईवो से दूर हो जाता है। बोलता है, बॉस आप यहाँ। एंड वो अपने शब्द कंप्लीट भी नहीं कर पा रहा था, वो हकला रहा था। एंड ये सुनकर ईवो चुप बोलता है, मैं वो फाइल लेने आया था। ये कहकर ईवो जो काफ़ी जल्दी से वहाँ से अपनी एक फ़ाइल लेता है, जाकर अपनी चेयर पे बैठ जाता है। एंड वो अपनी फ़ाइल में अपना काम देखने लगता है, लेकिन उसका काम पे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। एंड दूसरी तरफ जान, उसका भी ध्यान बिल्कुल काम पर नहीं था। वो अपने लिप्स को पकड़े हुए बैठा था एंड सोच रहा था कि ये क्या हो गया उसके साथ। नहीं कैसे सोचते वो अपना सर पकड़ लेता है। एंड वो लोग ऐसे मतलब किसी तरीके से खुद को संभालते हैं, अपना काम करने लगते हैं। काफ़ी टाइम तक काम करने के बाद 10-11 बज गए थे रात के। एंड ईवो जो अपनी चेयर से खड़ा होता है जान से बोलता है, जान मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा, काफ़ी लेट हो गया है। इन दिनों ईवो ही जान को अपने मतलब जान के घर के लिए उसे ड्रॉप करता, तो जान को यह कोड नहीं लगता था। एंड जान जो अपना हाँ में सर हिलाता है, अपने डेस्क से अपना सामान लेकर अपने बैग में रखा वो ईबुक के साथ चला जाता है। एंड वो पार्किंग में जाकर ईबो जो जान के लिए डोर ओपन करता है, जान जो बैठ जाता है एंड ईबो को थैंक्स बोलता है। एंड ईबो जो कार में बैठने ही वाला था, एंड तभी उसे याद आता है कि वो अपनी इम्पोर्टेंट फाइल जो ऑफिस में भूल गया है। एंड वो जान से बोलता है, जान मैं अपनी एक फ़ाइल ऑफिस में भूल गया हूँ, प्लीज़ तुम मेरा यहीं वेट करो, मैं अभी आता हूँ। एंड जान जो बोलता है ओके। एंड ईबो जो वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी 2 पर्सन जो वहाँ आते हैं, उन्होंने अपने फेस को कवर करा हुआ था। एंड जान के पास जब वो आते हैं तो जान मतलब बाहर आ गया था गाड़ी से निकल कर। एंड इसीलिए वो लोग जान को पकड़ लेते हैं। एंड जान जो उनसे छूटने की कोशिश कर रहा था, एंड इसी चक्कर में जान का बैग एंड आई कार्ड जो वहीं गिर जाता है। एंड वो लोग जो जान के फेस पे एक हैंकी रखते हैं, जिससे जान जो बेहोश हो गया था। एंड वो लोग जान को ले जाकर एक कार में बिठाकर एंड वहाँ से निकल जाते हैं। एंड थोड़ी देर बाद जब ईवो वहाँ आता है तो जान को वहाँ ना देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। एंड वो आसपास चेक करता है तो उसे ईवो को जान का आई कार्ड एंड बैग डरा हुआ मिलता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। एंड वो वापस अपनी ऑफिस में भागता है। एंड वो जाकर सीसीटीवी फुटेज जो चेक करने लगता है। एंड वो देखता है कि कुछ लोगों ने जान को किडनैप कर लिया। एंड ये देखकर ईवो जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसका गुस्सा सच में कंट्रोल से बाहर था। एंड दूसरी तरफ वो दोनों पर्सन जान को लेकर एक घर में पहुंच गए थे। एंड वो घर जो काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस से भरा हुआ था। एंड उन्होंने ले जाकर जान को एक चेयर से बांध दिया था। एंड जान
جو ابھی بھی بے ہوش تھا، اسے کچھ نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان میں سے ایک پرسن جو بولتا ہے مسٹر وانگ ایبو کو ہم نے کڈنیپ کر لیا ہے، یہ بات تم ہمارے باس کو بتا دو. اینڈ دوسرا پرسن جو بولتا ہے ٹھیک ہے میں بتانے جا رہا ہوں، لیکن تم اس کا دھیان رکھنا، جیسا کہ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے، تو یہ ہمارے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. اگر ہماری تھوڑی سی لاپرواہی بھی ہم پہ بھاری پڑ سکتی ہے. وہ پرسن جو بولتا ہے تم شاید بھول رہے ہو، اس سے بھی پہلے میں نے بہت سے لوگوں کو کڈنیپ کیا ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے میرے لیے مشکل ہوگا؟ اینڈ وہ پرسن جو بولتا ہے ٹھیک ہے پھر سے شروع مت ہو جاتی ہوں. اینڈ وہ پرسن جو وہاں سے چلا جاتا ہے، کسی کو فون کر کے بولتا ہے میں نے وانگ ایبو کو کڈنیپ کر لیا ہے سر، ہم آپ کے پاس اسے لے کر آئیں. اینڈ دوسری طرف سے آواز آتی ہے نہیں تم اسے مار دو. اینڈ یہ سن کر وہ پرسن جو بولتا ہے سر آپ کیا بول رہے ہیں، لیکن آپ نے تو بس اتنا کہا تھا کہ ہمیں بس کڈنیپ کرنا ہے. اینڈ وہ پرسن جو بولتا ہے میں تمہیں ڈبل پیسے دوں گا، اسے مار دو. اینڈ وہ پرسن جو بولتا ہے ٹھیک ہے میں مار دوں گا. اینڈ دوسری طرف تب تک جان کو جو ہوش آ چکا تھا، اینڈ وہ جو اپنے آس پاس دیکھ رہا تھا، وہ گھر اسے کافی زیادہ ڈراونا لگ رہا تھا، مطلب کھنڈر جیسا تھا، تو ڈراونا تو ہوگا آف کورس. اینڈ وہ اپنے سامنے والے پرسن کو دیکھ کر بولا تھا، کیونکہ اس کے منہ میں کپڑا بھرا ہوا تھا. اینڈ وہ پرسن جو بولتا ہے کہ تمہیں کچھ بولنا ہے. اینڈ یہ سن کر جان جو اپنا ہاں میں سر ہلاتا ہے، جان کہ منہ سے وہ پرسن جو کپڑا نکال دیتا ہے. اینڈ جان جو بولتا ہے کون ہو تم نے مجھے کیوں کڈنیپ کیا ہے، پلیز مجھے جانے دو. اینڈ جان کی یہ بات سن کر وہ پرسن بولتا ہے تم تو کافی زیادہ ڈرپوک ہو، جیسا کہ ہمارے باس نے بتایا تھا کہ تم کافی زیادہ خطرناک ہو، پر تم تو ایسے بالکل بھی نہیں ہو وانگ ایبو. اینڈ یہ سن کر جان جو بولتا ہے وانگ ایبو تم کیا بول رہے ہو، میں کوئی وانگ ایبو نہیں ہوں، اور ویسے بھی وانگ ایبو میرے باس ہیں، میں ان کا سیکرٹری ہوں. اینڈ یہ سن کر وہ پرسن جو بولتا ہے کیا بکواس کر رہے ہو، بھلا کوئی سیکرٹری اپنے باس کی گاڑی میں کیسے ہو سکتا ہے. اینڈ یہ سن کر جان جو بولتا ہے دیکھو وہ مجھے میرے گھر ڈراپ کرنے جا رہے تھے، پر پلیز میری بات پہ یقین کرو میں وانگ ایبو نہیں ہوں، میں ان کا سیکرٹری سو جان ہوں. اینڈ تب تک دوسرا پرسن جو وہاں آ گیا تھا، اینڈ وہ چلاتے ہوئے بولتا ہے ہے ایڈیٹ تم کیا کر رہے ہو، تمہارے پاس دماغ ہے یا نہیں، تم نے اس کے فیس سے وہ کپڑا کیوں نکالا، وہ چلائے گا بھی. اینڈ تبھی دوسرا پرسن جو بولتا ہے تو اس میں ہو بھی کیا جائے گا، تمہیں پتہ نہیں یہ گھر جنگل کے بیچ ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی آواز کوئی سن لے، لیکن تمہیں پتہ ہے یہ بول رہا ہے کہ یہ جان ہے، کوئی وانگ ایبو نہیں. اینڈ یہ سن کر دوسرا پرسن بھی جو چونک جاتا ہے بولتا ہے کیا بکواس کر رہے ہو تم ہم سے بچنے کے لیے، بھلا تمہاری وانگ ایبو کی گاڑی میں کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں جتنی انفارمیشن ملی تھی کہ وہ اپنے آس پاس کسی کو رکھنے بھی نہیں دیتا، تو تم اس کی گاڑی میں کیسے ہو سکتے ہو، تم ہم سے بچ نہیں سکتے جھوٹ بول کر. اینڈ جان جو بولتا ہے میری بات پہ یقین کرو میں وانگ ایبو نہیں ہوں. اینڈ وہ ان سے بول ہی رہا تھا، لیکن تبھی وہ پرسن جو اس کے ماؤتھ میں پھر سے کپڑا ڈال دیتا ہے، جان جو اپنا سر پیچھے کو کر لیتا ہے، اپنے من میں سوچتا ہے ہے بھگوان میں کہاں پھنس گیا ہوں، پلیز مجھے بچا لیجیے. اینڈ دوسری طرف ایبو جو کافی زیادہ ٹینشن میں تھا، اس نے پولیس کو بھی انفارم کیا تھا کہ وہ جان کو ڈھونڈیں. اینڈ لن سیچین جو بولتے ہیں ایبو پلیز ٹینشن مت لو، وہ ٹھیک ہوگا، وہ کافی زیادہ اسٹرانگ ہے، اسے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اینڈ ایبو جو بولتا ہے گگا ساری میری غلطی ہے، مجھے اسے اکیلا چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، پتہ نہیں وہ لوگ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے، میں نے سوچا تھا کہ میں آج اسے اپنی فیلنگس کنفیس کروں گا. اینڈ یہ سن کر لن سیچین جو بولتے ہیں ایبو پلیز تم تھوڑا کنٹرول رکھو اپنے غصے پہ بھی، اپنے ایموشنس پہ بھی، پلیز ابھی یہ سب بھاوک ہونے کا ٹائم نہیں ہے، ہمیں جان کو ڈھونڈنا ہوگا. مجھے لگتا ہے وہ کافی زیادہ ڈینجرس لوگ تھے، جب وہ تمہاری کار میں سے مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ وہ لوگ تمہیں کڈنیپ کرنے آئے تھے. انہیں سن کر ایبو جو بولتا ہے گگا پلیز اب ایسا مت بولیے، اگر ایسا ہے اور اسے کچھ ہو گیا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا. اینڈ وہ جو کافی زیادہ پریشان تھا، پولیس فورس کو بار بار پولیس کو
فورس کر رہا تھا کہ وہ جان کو ڈھونڈے، کافی زیادہ دباؤ بنا رہا تھا. اور دوسری طرف جان جو اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اس نے، اینڈ جب وہ اپنی آنکھیں اوپن کرتا ہے تو وہ وہاں پہ دو سول کو دیکھتا ہے جو ان مینس کے اوپر گھوم رہے تھے. اینڈ وہ کافی زیادہ سیڈ لگ رہی تھی. ایک لیڈیز تھی، ایک مین تھا، اینڈ وہ لوگ کافی زیادہ سیڈ لگ رہے تھے. اینڈ جان جب انہیں دیکھتا ہے تو وہ ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ وہ سول جو ڈراؤنی نہیں تھی، بالکل ہیومنس کی طرح تھیں. جیسے کہ وہ سول کوئی ڈارکنیس سے بھری نہ ہوں، بلکہ ان کی کچھ ادھوری اچھائیں رہ گئی ہوں، جس کی وجہ سے وہ کوئی ڈراؤنی سول نہیں بنی ہوں. انجان جب وہ ایسے دیکھتا ہے ان لوگوں کو، تو وہ لوگ جو پوچھتے ہیں کہ ایسے کیا دیکھ رہے ہو تو مجھے گھور گھور کر. انجان جو بولتا ہے اینڈ وہ ان میں سے ایک پرسن جو جان کا ماؤتھ سے وہ ٹیپ ہٹا دیتا ہے. جان جو بولتا ہے دو سول تمہارے اوپر تو سول گھوم رہی ہیں. اینڈ یہ سن کر ان میں سے ایک پرسن جو ڈر جاتا ہے بولتا ہے کہ کیا کیا بھوت بھوت بھوت. اینڈ دوسرا پرسن جو بولتا ہے کیا مذاق کر رہے ہو تم، سول جیسا کچھ نہیں ہوتا ہے. اینڈ جان جو بولتا ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، تمہارے پیچھے تمہارے سر کے اوپر دو گھوسٹ گھوم رہی ہے. اینڈ ان میں ایک مین ہے اینڈ ایک لیڈی. اینڈ وہ پوچھتا ہے ان سے کون ہیں آپ لوگ، اینڈ آپ یہاں کیسے ہیں. اینڈ ان میں سے وہ لیڈی بولتی ہے میرا نام کم سی ہے، اینڈ یہ میرے پتی کم لی ہیں. اینڈ جان جو بولتا ہے کہ ان میں سے جو گھوسٹ ہے ان کا نام سی ہے، اینڈ ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کا نام لی ہے. اینڈ یہ سن کر وہ دونوں جو کافی زیادہ شاک ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں کیا بکواس کر رہے ہو تم، یہ نیم ہمارے پیرنٹس کا ہے. اینڈ جان یہ سن کر خود بھی شاک رہ جاتا ہے، بولتا ہے کیا تمہارے پیرنٹس. اینڈ وہ ان سول سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ لوگ سچ بول رہے ہیں. اینڈ وہ سول جو بولتی ہے ہاں یہ ہمارے بیٹے ہیں، پر اب ہمیں افسوس ہوتا ہے جب وہ ایسا کچھ بھی کرتے ہیں، کسی کو ہرٹ کرتے ہیں. اینڈ مجھے تو بہت غصہ آتا ہے کہ میں نے ان جیسے لڑکوں کو ورتھ دیا ہے. وہ لیڈی بولتی ہے انجان جو بولتا ہے کہ تمہارے پیرنٹس جو تم سے ناراض ہیں. اینڈ یہ سن کر وہ لڑکا جو ان میں سے ایک لڑکا جو بولتا ہے موم ڈیڈ میں کچھ بھی غلط نہیں کر رہا ہوں، ان لوگوں کی وجہ سے آپ کی جان گئی ہے. یہ دنیا نا بہت بری ہے، اگر اس دن سب لوگوں نے ہماری مدد کی ہوتی تو آج آپ دونوں ہمارے ساتھ ہوتے. اینڈ وہ لیڈی جو بولتی ہے پلیز تم میرے بیٹے سے بولو کہ اس میں لوگوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، سب کچھ کرموں کا ہوتا ہے، مطلب جو سب کچھ لوگ کرتے ہیں اس کی بھرپائی کرنی ہوتی ہے. اینڈ اس دن اگر وہ لوگ ہماری مدد کر بھی دیتے تو بھی ہم نہیں بچتے، ہمارا کافی زیادہ بلڈ لاس ہو چکا تھا. اینڈ تم لوگ مت بھولو کہ تمہاری جان انہی لوگوں نے بچائی تھی. اینڈ جان یہ ساری بات ان مینس کو بتاتا ہے، جس سے وہ مین ریئلائز کرتے ہیں کہ وہ غلطیاں کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں یاد آتا ہے اس دن ایک پرسن نے اپنی جان پہ کھیل کر ان دونوں بچوں کی جان بچائی تھی. اینڈ وہ جو بولتے ہیں موم ڈیڈ ہمیں معاف کر دیجیے، لیکن آپ دونوں یہاں کیوں ہیں. اینڈ وہ سول جو بولتی ہے کہ ہم دونوں یہاں اسی لیے ہیں کیونکہ ہم تمہیں بڑا ہوتا دیکھنا چاہتے تھے، ہم تمہیں بہت اچھا انسان بنتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، لیکن تم برے بنتے چلے گئے. اینڈ جس سے ہماری سول کو تکلیف ہوئی، اینڈ کبھی ہم مکتی نہیں ہو پائے. اینڈ جان یہ بات انہیں بولتا ہے. اینڈ جان کی بات سن کر ان دونوں کو کافی زیادہ ریگریٹ فیل ہوتا ہے اپنی غلطیوں کا. اینڈ وہ لوگ جو بولتے ہیں موم ڈیڈ پلیز ہمیں معاف کر دیجیے، اینڈ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آگے سے ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، اینڈ ہم اس پرسن کو صحیح سلامت چھوڑ دیں گے اس کے گھر. اینڈ وہ سول جو ہیپی ہو گئی تھی، اینڈ وہ بولتی ہے اپنی باتوں کو یاد رکھنا کہ تم نے اپنے پیرنٹس سے وعدہ کیا ہے کہ تم کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کرو گے، اینڈ اس مین کو صحیح سلامت اس کے گھر تک پہنچا دو کیونکہ اس نے تمہارے ماں بابا کی مدد کی ہے. اینڈ وہ کہہ کر وہ دونوں سول جو وہاں سے ڈسپیئر ہو جاتی ہیں. جان یہ ساری باتیں ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس کے پیرنٹس نے کیا کہا. اینڈ یہ سن کر وہ دونوں لڑکے جو کافی زیادہ ہیپی ہو گئے تھے، اینڈ وہ ایموشنل بھی تھے، اینڈ وہ جان کو چھوڑ دیتے ہیں. اینڈ وہ لوگ خود ہی اپنی کار سے جان کو لے کر آتے ہیں، اسے اس کے فلیٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اینڈ ان سب میں ہی 2 دن بیت چکے تھے جان کو کڈنیپ ہوئے.
اینڈ ان 2 دنوں میں ایبو جو کافی زیادہ پریشان رہا تھا، اینڈ ایسی اس کنٹری کی کوئی بھی جگہ نہیں تھی جہاں ایبو نے جان کو نہ ڈھونڈا ہو. اینڈ جان جو اپنے گھر پہنچ کر ریلیکس فیل کرتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ جس چیز کو وہ اب تک پرابلم سمجھ رہا تھا، کہیں نہ کہیں اسی چیز کی وجہ سے آج وہ صحیح سلامت ہے. اینڈ بولتا ہے تھینک یو گرینڈ مدر. اگر آپ نے مجھے نہیں بتایا ہوتا کہ ہر چیز بھگوان ہمیں ایک گاڈ گفٹ کی طرح دیتے ہیں، تو سچ میں اسے ابزاب ہی مانتا رہتا، لیکن آج اس کی وجہ سے میری جان بچ گئی. اینڈ جان جو اپنے گھر میں جا کر سیدھا وہ بیڈ پہ جا کر لیٹ جاتا ہے، بولتا ہے اوہ گاڈ میری بیک جو اتنا زیادہ درد کر رہی ہے. اینڈ ایک بولتے ہی بولتے جان جو سو چکا تھا. اینڈ دوسری طرف ایبو، وہ بیچارہ تو ان 2 دنوں سے نہ اس نے صحیح سے سویا تھا، نہ کھایا تھا، نہ کوئی کام کیا تھا.